बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा ठहरिए और दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपने कभी उस लम्हे को महसूस किया है जब आजान की आवाज आसमानों को चीरती हुई आपके कानों तक पहुंचती है? क्या आपने कभी उस पुकार के पीछे छुपी हुई रहमत और कबूलियत के राज्य को समझने की कोशिश की है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान के बाद ये सूरत पढ़कर अल्लाह से जो चीज मांगी जाए अल्लाह उसे खुशी खुशी अता फरमा देता है। बेशक आजमा कर देख लीजिए मोहतरम नाजरीन, अजान इस्लाम की वो मुकद्दस पुकार है जो अल्लाह के घर से बुलंद होती है और हर मुसलमान को नमाज की तरफ बुलाती है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि ये रहमत का दरवाजा है, ये कबूलियत का लम्हा है। जब अजान की आवाज गूंजती है तो फरिश्ते उसे सुनते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर उसकी इत्तला पेश करते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब दुआएं आसमान तक पहुंचने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। बस एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। जहां कहीं भी अजान होती है, चाहे मस्जिद हो या किसी घर का कोना, वहां रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें उतरती हैं, दिलों को सुकून मिलता है और दिल अल्लाह की याद से भर जाते हैं। अजान का मतलब सिर्फ बुलावा नहीं, ये अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही है। ये एक ऐसा अजीम पैगाम है जो हर मोमिन के दिल में ईमान की ताकत पैदा कर देता है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अजान के बाद मांगी गई दुआएं अल्लाह की खुशनुदी का सबब बनती हैं और जल्द कबूल हो जाती है। अजान की बरकत से गुनाह माफ होते हैं, रिज़्क़ में कुशादगी आती है और जिंदगी में ऐसी बरकत आती है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस, आज हम में से बहुत से लोग अजान को सिर्फ एक ऐलान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि अजान इंसान को अल्लाह की तरफ बुलाने का सबसे अजीम जरिया है और यही वो लम्हा होता है जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और हर उस शख्स पर रहमत भेजते हैं जो इस आवाज को ध्यान से सुनता है। नाजरीन, एक रूहानी हकीकत सुनिए। जो शख्स अजान को मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनता है और फिर उस खास सूरत का अमल करता है जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसे हर वो चीज अता फरमा देता है जिसकी वो तमन्ना करता है। उसके रिज़्क़ में बरकत होती है, उसके नसीब में दौलत लिख दी जाती है, उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसे रूहानी बुलंदी अता होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अजान दी जाती है तो शैतान भाग जाता है और जब अजान मुकम्मल होती है तो जो बंदा उसका जवाब देता है फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है और ये खास सूरत पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिशात पूरी फरमा देता है और उसे अपनी रहमतों से नवाजता है। नाजरीन, अजान को सिर्फ एक आवाज मत समझिए, इसे अपनी रूह की ताजगी और अल्लाह के कुर्ब का जरिया बना लीजिए, क्योंकि अजान ही वह पहला कदम है जो एक मोमिन को अल्लाह के हुजूर तक ले जाता है। हदीस में आता है कि अजान के बाद की गई दुआ सीधे कबूलियत तक पहुंचती है। उस वक्त अल्लाह अपने बंदों की हाजतें पूरी करने में खुश होते हैं। जो बंदा उस लम्हे में दुआ करता है अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है, गुनाह माफ कर देता है और उसकी जिंदगी में बरकत अता करता है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अजान अल्लाह की रहमत की पुकार है जो दिलों को मुनव्वर और ईमान को ताज़ा करती है। खास तौर पर अजान के बाद दुआ करना और इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ना रूहानी ताकत और हिफाजत का बड़ा जरिया है। इसलिए अजान के बाद दुआ कीजिए, अपनी हर जरूरत अल्लाह से मांगिए और इस सूरत को 3 बार जरूर पढ़िए ताकि आपकी जिंदगी में बरकत, सुकून और कामयाबी आए और अल्लाह की रहमत हमेशा आप पर कायम रहे। तो नाजरीन, मोहतरम, इस सूरत के बारे में मुकम्मल जानने के लिए गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस अमल को करके अल्लाह ताला को राजी कर सके और अल्लाह ताला खुश होकर आपको हर वो चीज अता फरमाए जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। अब अजान की फजीलत को समझने से पहले
یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے کہ اذان کب اور کیسے شروع ہوئی۔ تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر فرمائی تو اس وقت نماز کے وقت کے اعلان کے لیے کوئی مخصوص طریقہ موجود نہیں تھا۔ کچھ صحابہ ایک کرام نے مشورہ دیا کہ نکوس بجایا جائے، جیسے عیسائی کرتے ہیں، کچھ نے کہا آگ جلائی جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشوروں کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے، اور اسی طرح کا خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوابوں کی تصدیق فرمائی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی اذان دی، اور وہ اذان ایسی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی جھک کر اسے سنتے تھے۔ ناظرین، اذان کے الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے، یہ الفاظ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتے۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس لمحے بندہ اپنے دل میں بھی دہراتا ہے کہ واقعی میرے مسائل، میری پریشانیاں، میری فکریں، سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو بندہ دل سے اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہمیں تجھے ہی پکارنا ہے اور تیرے ہی سامنے جھکنا ہے۔ پھر جب کہا جاتا ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ تو ہم دل سے مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور ان کی سنت ہی ہماری نجات کا راستہ ہے۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو گویا اللہ ہمیں نماز اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم میں سے اکثر لوگ اس پکار کو سن کر بھی اپنے موبائل میں مشغول رہتے ہیں یا دنیاوی مشغولیت میں کھوئے رہتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اذان کا جواب دے کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے اذان اللہ کی طرف سیدھی دعوت ہے، اور جو اسے قبول کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی صدا تھی۔ لوگ سب کچھ چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ آج اذان عام لگتی ہے، لیکن جو اس کی قدر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کا جواب دے، درود پڑھے اور دعا کرے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں، رزق میں برکت ہو اور دل کو سکون ملے، تو شروعات اذان کے احترام سے کریں، کیونکہ جو اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتا ہے اللہ اس کی ہر پکار سنتا ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں اذان کا احترام کم ہوتا جا رہا ہے۔ جب مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے تو اکثر ہم خاموش نہیں ہوتے، بلکہ دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ کوئی موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ہنسی مذاق میں لگا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اذان سن کر بھی اپنی باتیں جاری رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذان سنو تو زبان بند کر دو اور دل سے اللہ کو یاد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کے الفاظ کا جواب دو، جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اذان کا جواب دینا معمولی عمل نہیں، یہ جنت کا دروازہ کھولنے والا عمل ہے، اور جو اذان کے بعد درود اور دعا پڑھتا ہے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور شیطان ہمیں غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ یہی چند لمحے ہماری قسمت بدل سکتے۔
جو اذان کا احترام کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے دل کو سکون دیتا ہے اور اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ تو اذان کے وقت سب کچھ چھوڑ دے، خاموشی سے سنے، جواب دے اور دل سے دعا مانگے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنے بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان اعمال کی جو اذان کے بعد کرنے سے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ پہلا عمل اذان کا جواب دینا، اذان کے وقت مؤذن کے الفاظ دہرائیں اور حیا علی الصلاح وہ حیا علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ یہ چھوٹا سا عمل دل میں نور پیدا کرتا ہے، فرشتوں کی دعا دلاتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے اور آخرت میں جنت کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا عمل اذان کے بعد درود شریف، اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ حدیث کے مطابق جو درود پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ یہ عمل دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلاتا ہے۔ صحابہ بھی اذان کے بعد درود پڑھتے اور دعا کرتے تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو اور اللہ کی خاص رحمت ملے تو اذان کے بعد درود پڑھنا اپنی عادت بنا لیں۔ آئیے ثواب کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، درود شریف پڑھے۔ تیسرا عمل اذان کے بعد کی دعا، اذان کے بعد یہ مسنون دعا پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ اس دعا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بڑا انعام ملتا ہے۔ چوتھا عمل سورہ الفاتحہ، اذان کے بعد سورہ الفاتحہ 3 بار پڑھے۔ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے اور اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق، سکون اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ پانچواں عمل دعا کرنا، اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ خاص لمحہ ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ بندے کی ہر پکار سنتا ہے۔ اس وقت دل سے دعا کرے، رزق، سکون، خوشیاں اور کامیابی مانگے، کیونکہ یہی وہ موقع ہے جب دعا تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ میرے عزیزو، اذان ایک ایسی مبارک آواز ہے جو زمین سے آسمان تک پہنچتی ہے اور جو بندہ اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ آخری عمل نماز کی تیاری، اذان کے بعد فوراً نماز کی تیاری کرے، وضو کرے اور مسجد کا رخ کرے۔ اذان اللہ کی پکار ہے جو ہمیں دنیا سے نکال کر اپنے رب کے قریب بلاتی ہے۔ جو بندہ اذان کے بعد سب کچھ چھوڑ کر نماز کی طرف بڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آخری دعا، یا اللہ ہمیں اذان کا احترام کرنے والا بنا، ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق کر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور کر اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر۔ کہ ایک تو یہ کہ پورے قرآن مجید میں تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ سورہ حدید سے شروع ہو کر جو 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، پھر سورہ تحریم تک کہ جو 28ویں پارے کی آخری صورت ہے، یہ مسلسل صورتیں ہیں 10۔ اگرچہ حجم کے اعتبار سے یہ زیادہ نہیں ہے، 1.25 پارے سے بھی کم، لیکن صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن حکیم میں۔ اس لیے کہ ذہن میں تازہ کر لیجئے، پہلے سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اگرچہ 6.25 پارے لیکن صورتیں تو 4 ہی تھیں۔ پھر سورہ انفال، سورہ توبہ 2 صورتیں، پھر سورہ نور 1 صورت، پھر سورہ احزاب 1 صورت، پھر 3 صورتیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح اور سورہ حجرات، یہ 10 صورتیں۔ دوسری نمایاں بات ان کی یہ ہے کہ ان میں سے 5 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شے زمین میں، اور یہ تسبیح کا ذکر فعل ماضی میں بھی ہے، فعل مضارع میں بھی ہے۔
اور فعل مضارع عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. تو گویا کہ زمان و مکان کا پورا احاطہ ہو گیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ہمیشہ سے، اب بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرے گا. ان صورتوں کا ایک خصوصی پھر نام ہے، ان میں سے المسبحات، وہ صورتیں کہ جو تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہوتی ہے. اس میں شامل کرتے ہیں بعض لوگ سورۃ الاعلیٰ کو بھی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، لیکن وہاں وہ حکم کی صورت میں ہے. یہ مسبحات جو ہیں اس گروپ میں ان کی خصوصی شان. تیسری بات جو کہ مضامین کے اعتبار سے ہے بلکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے پہلے سمجھ لیجئے. پہلی بات میں نے عرض کی کہ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا تعداد سور کے لحاظ سے سب سے بڑا گلدستہ، ان میں سے 5 مسبحات. تیسری بات یہ کہ ان سب کا باستثناء واحد زمانہ نزول جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے سیرت مبارکہ کا، اس کا نصف آخر ہے، یعنی سن 5 کے بعد نازل ہوئی، سوائے ایک صورت کے. تو آ جائے گی سامنے. باقی جو 9 صورتیں ہیں یہ سب کی سب بات کی. اس سے جو متعلق بنتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں جوش جہاد، ذوق شہادت، جذبہ انفاق بحیثیت مجموعی اس میں کچھ کمی آ گئی تھی. یہ کمی میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ معاذ اللہ اس اعتبار سے نہیں ہوئی کہ سابقون الاولون کے ذوق میں اور شوق میں اور جذبے میں کمی آ گئی، لیکن چونکہ تعداد بڑھی مسلمانوں کی اور اب اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو ایمان لائے ہیں ہجرت کے بعد، ان کی اس طرح کی تربیت تو نہیں ہوئی جیسے کہ مکے والوں کی ہوئی تھی 12 برس تک. اس اعتبار سے اوسط جب نکالیں گے تو اوسط کے اعتبار سے یقیناً ادھر کچھ اب اس محلال کے آثار تھے. یہ آیت سورہ انفال میں بھی آ چکی ہے، الآن فیکم ضعفا، اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے. پہلے تم ایک مومن 10 کافروں پر بھاری ہو سکتا تھا، اب ہم ایک کے مقابلے میں 2 پر فتح دیں. یہ بات سورہ انفال میں آ چکی ہے. لیکن یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ان تمام صورتوں کے پس منظر میں وہ اضمحلال ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں مسلمانوں کو جیسے کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ سورہ صف میں آپ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اسی سورہ حدید میں آئے گا وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ پر ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے. اسی طرح سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تو گرفت کا پہلو ہے، پکڑ کا اور جھنجھوڑا جا رہا. اس میں یقیناً روح سخن منافقین کی طرف بھی ہے، لیکن بحیثیت مجموع ان صورتوں میں جو اصل خطاب ہے وہ منافقین سے نہیں ہے. منافقین کے موضوع پر ایک مکمل صورت بھی ہے، اور سورہ حدید میں بھی اس مرض کا جو ہے اس کی پیتھولوجی پورے طور سے بیان کی گئی، یہ مرض پیدا کیسے ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو روح سخن ہے وہ ضعفاء کی طرف ہے، کمزور مسلمان، منافق نہیں، یعنی جن کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے کہ ہر چہ بعد آباد. اور یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ فرق تو شروع سے بھی تھا. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس درجے کے لوگوں میں بھی سب کے سب ایک جیسے تو نہیں تھے، وہ درجات تو بلند ترین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو فرق تو تھا. اور اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی تو ان درجات کا جب تک کہ آپ لحاظ نہ رکھیں اور نہ سمجھیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس پہلو سے یہاں اصل خطاب جو منافقین سے نہیں ہے، یعنی یہ سورہ نساء اور سورہ توبہ اس کا جو رنگ ہے اس میں اصل خطاب منافقین سے، یہاں وہ بات نہیں ہے، ضعفاء، کمزور. اس اعتبار سے آج کے مسلمانوں کے لیے اہم ترین حصہ قرآن حکیم کا یہ 10 صورتیں. آج کا ایک مسلمان ان 10 صورتوں کو سمجھ لے جو گویا پورے قرآن کا خلاصہ اس کو مل جائے. ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ جیسے میں نے عرض کیا نفاق کا مضمون آیا سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، سورہ توبہ میں، اور بھی صورتوں میں آیا. سورہ قتال سے شروع ہو گیا، لیکن یہ کہ ایک چھوٹی سی صورت ہے 11 آیتوں کی اس مجموعے میں سورۃ المنافقون، تو خلاصہ ہے اس پوری بحث کا. ایمان کی بحث تو مکی صورتوں میں 2/3 قرآن مکی صورتوں پہ مشتمل ہے. اب اس میں التذکیر میں آلاء اللہ جو ہے وہ نکال دیجئے تو ساری بحث ایمان ہی کی تو ہے، توحید کی، آخرت کی، معاد کی، باس بعد الموت کی، رسالت کی. اتنی لمبی چوڑی بحث کو سورہ تغابن 18 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے. واقعہ یہ ہے کہ خلاصہ نکال دیا گیا، اتن کشید کر کے رکھ دیا گیا. تو ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ اگر ان صورتوں کو سمجھ لیا جائے تو پورے قرآن کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ ان میں موجود 1.25 پارہ ہے، 1.25 پارے سے بھی کم. اور دوسرے اس اعتبار سے کہ آج بھی ہم مسلمان ہیں تو ہم تو در حقیقت نسلی مسلمان ہیں، کہ ہم چونکہ بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ، ایک حادثہ ہے یہ،
ہمارے لیے اس میں کوئی فیصلہ تو نہیں تھا کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوں گے. اس بات none of our choice. اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا مسلمان ماں باپ کے گھر، تو ہم نے اللہ، رسول، آخرت، نماز، روزہ یہ بچپن سے سیکھ لیا. لیکن وہ ایمان، وہ قلبی یقین والا ایمان، وہ تو شاذ ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے. ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر. لہذا ہماری عظیم اکثریت اس وقت منافق بھی نہیں ہے. ہم دھوکہ دینے کے لیے تو نہیں ایمان لائے، ہم الحمدللہ منافق اس معنی میں نہیں ہے. تو ہماری عظیم اکثریت جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے جو سورہ حجرات میں ہم پڑھ آئے ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اور وہاں میں بتا چکا وہ منافقین کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ آگے فرما دیا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. حالانکہ بہت بڑے علماء بھی اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے. منافقین کا تذکرہ وہ نہیں ہے. وہ مسلمان کے جو مسلمان ہیں بس ہیں مسلمان، چاہے اس وجہ سے ہے کہ پورا قبیلہ اسلام لا رہا تھا تو چلو بھائی اب چلو بھی ایمان لیں، اور چاہے اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے. لیکن نیت میں بھی کوئی دھوکہ دینا نہیں ہے. اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے تھے، وہ منافق تھے. لیکن وہ لوگ کہ جن کے دل میں نہ تو مثبت طور پر خلوص والا ایمان تھا اور نہ ہی کوئی منفی طور پر کوئی نفاق تھا، اس سے بین ہماری اکثریت انہیں پر مشتمل ہے. لہذا ہمارے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا جامع ترین اہم ترین حصہ، اور یہی وجہ ہے کہ جس میں نے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا بار بار حوالہ دیا ہے، اس گروپ میں سے اس کی کئی صورتیں پوری شامل. اس کا جو چھٹا حصہ ہے وہ صرف سورہ حدید پر مشتمل ہے جو ابھی ہم شروع کریں. باقی سورہ جمعہ، سورہ صف، سورہ منافقون، سورہ تغابن، پھر سورہ تحریم کا، یہ ساری چیزیں یعنی تقریباً 5 غالباً صورتیں ان 10 میں سے ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل. ان مسبحات میں سے بھی سورہ حدید جو ہے اس کو کہیے کہ ام المسبحات، اہم ترین صورت، بلند ترین صورت. اور میں تحدیثاً للنعمہ عرض کر رہا ہوں کہ بارہا میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم مجھ پر ہوا ہے کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے یہ صورت مجھے عطا فرمائی ہے. اس پر میرا غور و فکر، سوچ بچار 50 سے شروع ہو چکا، آج سے 40 سال سے بھی پہلے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انشراح دیا اس صورت کے بارے میں، اور اس کے حوالے سے اب اس کے دروس میرے 15 گھنٹے پر بھی ہیں، اس کے بھی کیسٹس ہیں، ان کے بھی ویڈیوز ہیں. ظاہر بات ہے کہ اب مجھے اس وقت 1 گھنٹے میں اس کو مکمل کرنا ہے. اس میں جو مباحث ہیں عظیم، ان میں سے تو ایک چاہتا ہے کہ عظیم لیکچر اس پر. بہرحال آج جتنا کچھ بھی ہو سکے گا ہوگا. باقی اس سے اگر آپ میں شوق پیدا ہو جائے تو ایک تو یہ کہ 6 گھنٹے کے شاید ہیں یا 5 گھنٹے کے کیسٹ بھی ہیں اس کے، اور یہ کہ 15 گھنٹے کے کیسٹ بھی ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں غالباً اس کے. بہرحال چلیے بس اس کی تمہید کافی، اس سے زیادہ وقت ہم صرف نہیں کر سکتے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی صرف وہ شے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. آگے چل کر دیکھیے گا کہ اس میں پھر اضافہ ہوگا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور ایمفیسس. پھر آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، پھر آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تو یہ مضمون جو ہے ان صورتوں کا بہت اہم. یہ تسبیح سے مراد کیا ہے؟ ایک تسبیح تو وہ ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تصویر کوئی ہو تو وہ مصور کے کمال فن یا اناڑی پن کا گویا کہ اپنے زبان سے اظہار کر رہی ہے. آپ دیکھتے کہتے ہیں کسی اناڑی کی بنائی ہوئی تصویر ہے، یا آپ کہیں گے صاحب کسی بڑے ماہر فن مصور نے بنایا. گویا کہ تصویر اپنے مصور کے کمال فن یا اس کی عدم مہارت پر دلالت کر رہی ہے. اگر کمال فن پر کر رہی ہے تو گویا کہ زبان حال سے وہ تصویر اپنے مصور کی تعریف کر، اس معنی میں کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے، میرا پیدا کرنے والا، میرا صانع، میرا خالق، میرا باری، میرا مصور ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. ایک ہستی کامل ہے، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی حکمت میں کہیں کوئی کمی. یہ تسبیح حالی ہے، زبان حال سے. اور جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک شے کو زبان دی. سورہ حامیم سجدہ میں بھی الفاظ آئے، ہمارے ہاتھ پاؤں کہیں گے الیوم انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی، اس نے ہر شے کو زبان دی ہے، تو ہر شے کی بھی زبان ہو سکتی ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تو زبان حال والی تسبیح تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہے ایک کوئی دوسرا پہلو بھی جو ہماری سمجھ سے باہر ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ 2 اسماء اللہ تعالیٰ کے بار بار آئے ہیں، بہت مرتبہ آئے. اور ان صورتوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے بہت تکرار ہوگی. کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ 2 اسماء جو ہیں اس اعتبار سے ان کا جوڑا جو ہے معنوی اعتبار سے بہت اہم ہے،
العزیز وہ ہستی کہ جس کا اختیار مطلق، لیکن ہمارا تصور یہ ہے کہ جہاں اختیار زیادہ آ جاتا ہے کرپشن آ جاتا ہے۔ چنانچہ پولیٹیکل سائنس کا تو ایکسیوم ہے، یہ فارمولا ہے، authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely۔ لہذا ساری جو کوشش ہوتی ہے، دستور بنایا جاتا ہے چیکس اینڈ بیلنسز، جہاں اختیار ہے وہاں پہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہو۔ اللہ پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو ہی نہیں سکتا، کس کا ہوگا؟ تو وہ اختیار مطلق العزیز، اس کو بیلنس جو شے کر رہی وہ الحکیم بھی ہے، اس کی حکمت بھی کافی، اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی فیصلہ، اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی، یہ دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، العزیز الحکیم۔ لہ ملک السماوات والارض، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر دین، ایک دین کی حیثیت سے کہ جس میں ایک نظام، پورا نظام زندگی آئے اور حکومت بھی اس کے اندر شامل ہو، اللہ کی حکومت، لہذا یہ شانیں جو ہے خاص طور پر نمایاں کی جائیں گی۔ لہ ملک السماوات والارض، اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ پورے قرآن میں اس اعتبار سے منفرد ہے کہ بلند ترین سطح پر انتہائی جامعیت کے ساتھ، فلسفے اور منطق کی بلند ترین سطح، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا سکوں۔ تیسری آیت اس کی وہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا، امام راضی کا قول کہ آخر کھڑے ہو گئے اس مقام پر جیسے کہ خوف زدہ ہو انسان، دہشت زدہ۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن۔ کیا سمجھے؟ وہی وہ ہے، پھر یہ کیا ہے؟ غالب کا بڑا پیارا شعر ہے، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کے، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ یہ ہے وہ مقام جس پر کہ آ کر کھڑے ہو گئے امام راضی، اعلم ان هذا المقام مقام غامض محیب عمیق، خبردار ہوشیار کے رہبر دم تیغست قدم رہا، ہوشیار ہو جاؤ، تلوار کی دھار پر قدم آ گیا ہے تمہارا۔ یہ ہے وہ مسئلہ کہ جس کو ہمارے بعض صوفیہ وحدت الوجود سے تعبیر کر، لیکن یہ فلسفے کا مشکل ترین مسئلہ ہے۔ وحدت وجود کی ایک تعبیر وہ بھی ہے جو کفر ہے، شرک ہے، اما وسط، جس کے کفر اور شرک ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں، لیکن یہ کہ یہ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں۔ میں نے امکانی حد تک سمجھایا ہے اور مجھے اطمینان ہے، اور مجھے اس کی سند حاصل ہوئی تھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب سے۔ ایک مرتبہ انہوں نے میرا اسی صورت کا درس سنا، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے 50 سال ہو گئے اس وحدت وجود کو پڑھتے، پڑھاتے، سمجھتے، سمجھاتے، لیکن تم نے اپنے ایک اس درس قرآن میں جس طرح اس کو واضح کیا میں آج تک نہیں۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب۔ بہرحال اب اس میں یوں سمجھ دیجئے یہ کائنات حادث ہے، ہم جانتے ہیں کہ حادث ہے، ہمیشہ سے تو نہیں ہے۔ پہلے کون تھا؟ اللہ تھا۔ تو کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ سے۔ پھر ہم پڑھائے ہیں کل من علیہا فان وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک وقت آئے گا کچھ نہیں رہے گا، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام رہ جائے گا۔ تو آخر کون ہوا؟ اب یہ اول و آخر کے مابین جو ہے اس کا ظاہر بھی وہ ہے باطن۔ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ اس کو ایک حدیث نے عام لوگوں کے لیے آسان کر، حضور یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ پہلا ہے کہ جس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے کہ تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو سے اوپر کوئی شے نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ بہرحال اس کو اسی حد تک اس وقت رکھیے، جن کو زیادہ شوق ہو جائے وہ پھر میرے وہ تفصیلی کیسز کی طرف رجوع کرے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب تو واضح ہو گیا ہے ہی وہ، اس سے پہلے ہم پڑھا تھے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو اس حوالے سے یہ دو صفات اللہ کی خاص طور پر آپ دیکھیں گے قرآن میں، علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، دو چیزیں آئیں گی خاص طور پر، ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز پر قادر۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر، عرش۔ یعلم ما یلج فی الارض، یہ پہلے بھی آیت آ چکی ہے سورہ فاطر میں غالباً یا سورہ سبا میں، وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، جو کچھ نکلتا ہے اس سے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتا ہے اس میں، وہو معکم، ویسے پانی بھی اترتا ہے، بخارات بھی چڑھتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں احکام خداوندی لے کر، اور پھر وہ چڑھتے ہیں، یا تو انسانوں کی جانیں لے کر بھی چڑھ رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ جو بھی یہاں پر ہو رہا ہے اس کی رپورٹس لے کر چڑھتے ہیں۔ زمین کے اندر پانی جذب ہوتا ہے، بیج داخل ہوتا ہے، نکلتا ہے پودا، ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ۔
واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا، خود چشمدید گواہ ہے۔ پھر دیکھیے لہو ملک السماوات والارض، توحید کا یہ تقاضا کہ بادشاہی اسی کی ہو، ایک عقیدے کی توحید ہے بس، یہ کہ بادشاہی اسی کی، لہو ملک السماوات، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اب تمام معاملات اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ پرو لاتا ہے رات کو دن میں اور پرو لاتا ہے دن کو رات، یہ مضمون بھی کئی مرتبہ آ چکا۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، علم کو دیکھیے کتنی مرتبہ دہرایا ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور یہاں ہوا علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا۔ یہ 6 آیات ہیں، یہ پہلا حصہ ہے سورۃ مبارکہ کا، اور یہ شاندار تمہید بنی، آگاہ ہو جاؤ کس کا کلام پڑھ رہے ہو، کس سے ہم کلام، خوشدار کہ رہ بردم تیز است قدم را۔ اب دیکھیے 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے، بلکہ ایک آیت میں جو تقاضا ہے، یہ تو اللہ ہے، ایسا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ ہر چیز پر قدیر ہے، یہ سب کیا ہے؟ نیریٹو ہے، اور یہ ہے توحید فی العقیدہ۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ 2 لفظوں میں تقاضا آیا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کر دو ان سب میں سے جس میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے۔ سب سے پہلی خلافت تمہیں عطا کی اس جسم میں، اسے اللہ کے لیے لگاؤ، ذہانت، فطانت، طلاقت لسانی، جو دیا ہے، پیسہ دیا ہے، مال دیا، اولاد دی ہے، سب کو اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ یہ نفق کا لفظ پیسے کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے، جان کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے۔ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، تو نفق کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس چیز میں تمہیں استخلاف عطا کیا، لگاؤ، خرچ کرو، صرف کرو، یہ 2 تقاضے۔ اصل میں یوں سمجھیے کہ جو سورہ حجرات میں 2 تقاضے آئے تھے، آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ حجرات میں آئے تھے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں بالکل نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپا دیے جان بھی اور مال، وہی سچے ہیں۔ یہاں پر 2 ہیں، ان میں دونوں میں ایک سے تو مشترک ہو گئی، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان کا، وانفقوا، اور خرچ کر دو، انفاق مال، انفاق نفس، بذل نفس، دونوں چیزیں آ جائیں، مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ اب اگر یہ 2 کام کر دو تو تمہارے وارے نیارے ہیں، تم کامیاب ہو۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، جو تم میں سے یہ 2 تقاضے پورے کر دیں، ایمان لائیں جیسے کہ ایمان کا حق ہے، یقین والا ایمان، اور انفاق کر دیں، خرچ کر دیں، لگا دیں، کھپا دیں، اپنے آپ کو بھی اور اپنی تمام جو بھی کچھ اپنی ملکیت ہے، جو اوساد و سامان ہے، لہم اجر کبیر۔ اب دیکھیے 10 دیکھیے، اب 2 آیتوں میں وہ ڈانٹ کا، ڈپٹ کا، زجر کا معاملہ ہو رہا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں ایمان رکھتے اللہ پر؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، وہ ابھی موجود ہیں تمہارے ماں بہن، تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان رکھو اپنے رب پر۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور دیکھو تم سے عہد لے چکا ہے تمہارا رب۔ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو عہد در عہد، ایک عہد تو تم لے کر آئے تھے، کر کے آئے تھے، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، پھر ایک عہد تم نے کیا، سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، پھر تم نے عہد کیا إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بیع و شرع ہو چکی ہے۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، وہ تم سے عہد لے چکا ہے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم حقیقتاً مومن ہو، دعویٰ تو کر رہے ہو ایمان، ساتھ ہی اب راستہ بتا دیا۔ اگر تم اپنی گریبان میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ یقین والا ایمان تو نہیں ہے، اندر تو کچھ خلاصہ ہے، اللہ کرے کہ ہمیں اس کا احساس ہو جائے، اپنی گریبانوں میں جھانکے۔ اسلام تو ہے، اللہ کا شکر ہے، جو یہاں آئے ہوئے ہیں، دور دور سے آئے ہوئے ہیں، تو اسلام تو ہے، روزہ نماز تو ہے، لیکن اپنے اندر جھانکے وہ ایمان، یقین والا ایمان۔ اگر احساس ہو جائے کہ نہیں ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہاں سے ملے گا۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، وہی تو ہے جو اپنے رب، اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل کر رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ گویا کہ ایمان حقیقی، یقین والے ایمان کا منبع، سرچشمہ، اس کی سورس یہ ہے اللہ کی کتاب۔ اسے پڑھو، سمجھ کر پڑھو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، محسوس کرو گے کہ
کہ تمہارے اندر ایک ہلچل ہے، تمہاری فطرت کے تار، یہ قرآن چھیڑے گا انہیں، نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ نظراب ہے، اور اس سے خود تمہارے اندر سے ابھر کر ایمان اندر سے ابھرے گا، تمہارے اندر ہے، سویا ہوا ہے، تمہاری روح میں ہے، ڈورمنٹ ہے، صرف ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہے، اور یہ آیات قرآنیہ انہیں ایکٹیویٹ کر هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم، اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں بہت رؤوف اور رحیم۔ اب آپ نے دیکھ لیا سورس جو ہے اس ایمان کا وہ کیا ہے، قرآن۔ سورہ شورى میں ہم دیکھ آئے ہیں خود حضور کو کہاں سے ملا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اے نبی آپ کو تو معلوم نہیں تھا کتاب کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں، نہ آپ تورات سے واقف، نہ آپ انجیل سے واقف، آپ تو مکے کے امیین میں سے تھے۔ ایمان کسے کہتے ہیں، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ، اس قرآن کو ہم نے نور بنا کر آپ پر اتارا ہے، وہ ایمان جو ہے اب آپ کا باطن اس سے جگمگا اٹھا ہے، اب آپ جو ہے گویا کہ اب روشنی کا مینار ہے، اب آپ ہدایت دینے سیدھے راستے کی طرف۔ اسی کو مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے بہت خوبصورتی لیکن بہت سادگی سے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاہ۔ اچھا ایک بات تو ہو گئی کہ تم ایمان کیوں نہیں، تمہارا پختہ کیوں نہیں ہے، یہ دل میں یقین ایمان کیوں لیے پھر رہے ہو، یہ شکوک و شبہات کے کانٹے جس میں چبھے ہوئے ہو اس ایمان کے ساتھ گزارا کیوں کر رہے ہو، اگر اس میں کمی ہے تو پہلے اس کمی کو پورا کرو، چھوڑ دو دھندے، کچھ دن نکال لو، ایک سال نکال لو اپنی زندگی میں سے کم اتنی عربی سیکھ لیں کہ یہ قرآن ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑ سکے، وہ اسی وقت ہوگا تیرے ضمیر پہ جب تک لہو نزول کتاب، گرہ کشاہد راسید صاحب انسپیریشن قرآن سے ترجمے سے نہیں مل سکتی، ناممکن ہے۔ مفہوم سمجھ لیں کہ دماغ میں کچھ چیزیں آ جائیں گی لیکن وہ جو قلب کو متحرک کرنا، اس کو انسپائر کرنا ہے، وہ اسی وقت۔ اب دوسری ڈانٹ، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ساری وراثت تو بالآخر اللہ ہی کے لیے رہ جائے گی، تمہارے پاس رہ جائیں گے یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ فیکٹریاں، تم آج ہو کل نہیں ہوگے، جو اگلے ہوں گے وہ بھی پھر نہیں ہوں گے، کائنات تو اسی کی ہے، وارث وہی ہے، الوارث وہی تو ہے، اور تم سید کے رکھ رہے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انفاق میں نوٹ کر لیجیے، میں بتا چکا ہوں کہ انفاق کے اندر انفاق مال بھی ہے، انفاق نفس بھی ہے، بذل نفس، جان کھپانا، وہ واضح ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے، قتال آ گیا، جان کھپانے کے لیے میدان میں آئے۔ انفاق جو کہا تھا آیت نمبر 7 میں، وہ صرف مال کا نہیں، جان کا بھی ہے، اور انفاق جان جو ہے اس کا سب سے بڑا موقع کیا ہے؟ جنگ، جہاں آپ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہوتے، وہ تو اگر جان بچ جائے تو گویا کہ بونس ہے، اللہ جو جاتا ہے جنگ میں وہ پورا رسک لے کر جاتا ہے۔ اب یہاں بات یہ بتائی گئی کہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے تھے جبکہ اسلام کمزور تھا، اور انہوں نے قتال کیا اس وقت جبکہ مسلمانوں کی طاقت بہت کم تھی، ان کا درجہ اولئک اعظم درجۃ من الذین آمنوا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا بہت اونچا درجہ ہے، بہت عظیم درجہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح کے بعد۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اب فتح کے بعد سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صورت کم سے کم سن 6 کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ فتح تو پہلی جو ہے وہ سن 6 میں صلح حدیبیہ کی شکل میں حاصل ہوئی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور پھر جو ظاہری فتح تھی وہ تو فتح مکہ ہے، وہ سن 8 میں ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے جن لوگوں نے قتال کیا، انفاق کیا فتح سے پہلے، ان کا درجہ بہت بلند ہے ان سے جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا بعد میں۔ اگرچہ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب سے اللہ کا وعدہ ہے بہت اچھا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب آئی پکار، اس کو اب کھلے دل سے، بیدار دل سے سنیے۔ میرا خالق آپ کا خالق، میرا مالک آپ کا مالک، اس کائنات کا مالک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے، ہے ہمت دینے کی؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، اللہ اس کے لیے اسے دگنا بھی کرتا رہے گا، وَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی۔ لگاؤ اپنی مال اللہ کے راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ، اپنی جانیں اللہ کی راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ، اور جان لیجیے کہ جان کا کھپنا اور مال کا کھپنا ایک یہ کہ شہادت یا موت سے پہلے تو برابر چیز ہے۔ آپ اپنی جان کی قوت، صلاحیت، ذہانت، فطانت یہ خرچ کرتے ہیں تو مال کماتے ہیں نا،
اور مال آپ کے پاس ہو تو آپ جس کو چاہیں امپلائے کر لیں، ذہانت، صلاحیت، سطانت سب آپ خرید سکتے ہیں پیسے سے۔ تو اگر کسی نے وقت لگایا ہے تو مال لگایا ہے، ٹائم از منی، اپنی جان کما رہا ہے تو یہ اسی جان کو کما کر وہ مال کما سکتا ہے۔ اس لیے انفاق جان، انفاق مال، یہ ایک شے۔ یوم تری المومنین، اب جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہ ہے وہ نقشہ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پل صراط۔ کوئی ایسا مرحلہ آنا ہے جہاں کفار کا تو معاملہ علیحدہ ہو چکا، وہ بڑی چھلنی لگی تھی، کفار تو نکل چکے، اب جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے وہ آگے آئے۔ آپ کو معلوم ہے جہاں کرشرز لگے ہوتے ہیں، پتھروں کو توڑ کے بجری بناتے ہیں، تو اس میں مختلف سوراخوں کی وہ چھلنیاں لگی ہوتی ہیں۔ پہلے 1 انچ سے زیادہ کا پتھر جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، پھر ½ انچ والا علیحدہ ہو جائے گا، پھر چوتھائی انچ والا علیحدہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پر بھی کوئی مستقل وہ چھلنیاں، ایک چھلنی لگ چکی، کافر تو گئے، اب رہ گئے مسلمان۔ ان میں ذرا چھانٹی کرنی ہے کہ ان میں صاحب ایمان کون ہے اور منافق۔ اس کے لیے پل صراط کوئی جگہ ہے جہاں سے گزرنا ہوگا، اندھیرا ہوگا، اور اس کے نیچے ہوگی جہنم، خوب اندھیرا۔ اور جن کے پاس ایمان تھا دنیا میں انہیں روشنی مل جائے گی، یہاں ان کے قلب سے روشنی نکل رہی ہوگی۔ اعمال صالحہ کیے تھے داہنے ہاتھ سے تو یہاں پہ ان کا نور ہوگا، وہ اپنی اس روشنی میں راستہ پار کر کے جنت میں پہنچ جائے۔ اور جن کے پاس یہ روشنی نہیں تھی، چاہے وہ مسلمانوں میں شریک تھے، چاہے مسلمانوں کے قائد ہوں، بہت بڑے قائد ہوں، لیکن اگر وہ نور ایمان سے محروم تھے اور اعمال صالحہ کی کوئی پونجی نہیں تھی، انہیں روشنی نہیں ملے گی، وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے گریں گے اور جنت۔ یہ ہے نقشہ، یہ نقشہ یہاں پر تفصیل سے کھینچا گیا ہے۔ پھر دوبارہ آخری جو سورت ہے سورۃ تحریم، اس میں پھر اس کا تذکرہ۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور داہنی طرف، سامنے نور ایمان